मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 3 इश्यूज़ हैं और तीनों का जो ताल्लुक है वो अपोजिशन और हुकूमत की महाजराई से जुड़ा हुआ है। पहले तो शेख रशीद साहब और राना सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक मुकाबला हो रहा है। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों तरफ से हो रही हैं। इशू जो है वो शहबाज शरीफ का है। हुकूमत और शेख रशीद का ये कहना है कि जी कि मेरी मुखालफत इस वजह से हो रही है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ हूँ। शहबाज शरीफ को हुकूमत ने PSC का चेयरमैन लगा दिया, शेख रशीद उनके इत्तेहादी हैं, इसके बावजूद मुखालफत है। ये आखिर ये क्या मामला है, क्यों जो है वो हजम नहीं हो रहा कि PSC का एक चेयरमैन एक लगा दिया गया है एक शहबाज शरीफ को, उसके बाद हुकूमती मुखालफत बदस्तूर जारी है। फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ नई इंक्वायरीज भी जो है वो खुली हैं। एक तो GIT जो मॉडल टाउन की है वो दोबारा से बना दी गई है, AD ख्वाजा को उसका सरबराह लगाया गया, और दूसरा रमज़ान शुगर मिल वाला भी जो है वो मामला खुल रहा है। नंबर 1 ये है। नंबर 2, मोहम्मद डैम के हवाले से हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत का ये कहना है कि हम जो है वो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। 13 जनवरी को फैसल वाडा साहब का पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस हवाले से नैब में दरख्वास्त दी है। ये इल्ज़ाम अपोजिशन पर लग रहा है कि अपोजिशन इस मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस की भी डैम्स के हवाले से एक बड़ी मुहिम है, मगर ये जो मंसूबा है आपको याद होगा ये 2003 में इसकी जो कॉस्ट थी वो $1 बिलियन थी, और अब इसकी जो कॉस्ट है इसी ताख़ीर की वजह से, क्योंकि किसी न किसी वजह से ताख़ीर का शिकार होता रहा, इसकी कॉस्ट जो है वो $3 बिलियन तक जो है वो पहुँच गई है। अब क्या ये मंसूबा आगे बढ़ेगा या नहीं, इस मंसूबे का आगे क्या बनेगा, इस पर जो है वो आज प्रोग्राम में बात होगी। फिर तीसरा मामला जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से है। बिलावल भुट्टो ने आज एक मरतबा फिर बात की, उन्होंने कहा 18वीं तरमीम पर जो है वो खुलकर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो है वो मुझे ही इंटरव्यू जब दिया तो उन्होंने कहा कि कवानीन का तरमीम का जो है वो जायज़ा लिया जा सकता है। क्या 18वीं तरमीम के हवाले से किसी भी पार्लिमानी जायजे की गुंजाइश मौजूद है या नहीं? चीफ जस्टिस के भी इस पर जो है वो रिमार्क्स आए थे, अगरचे उन्होंने जो रज़ा रब्बानी साहब वाला केस था उसमें कहा था कि ये हम इसमें सिर्फ जो है वो कानूनी पहलू देख रहे हैं हॉस्पिटल्स के हवाले से, मगर ये बहस साथ साथ चल रही है कि क्या 18वीं तरमीम का जायज़ा हो सकता है या नहीं। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं बता दूँ। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनके साथ अयाज खास साहब तजज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शैला रज़ा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमें कराची से लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। मैं पहले ये शहबाज शरीफ वाला जो इशू है इस पर बात करना चाहता हूँ। डार साहब, सर ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? अब एक तरफ तो लगा दिया गया है, उसके बावजूद है वो मुखालफत है। शेख रशीद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर और डाकू है। खान साहब ने ये क्या किया कि सबसे बड़े चोर और डाकू को जो है वो PSC का चेयरमैन लगा दिया? देखिए, शेख रशीद साहब रहमान जो हमारे इत्तेहादी हैं वो एक जमात के सरबराह हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अपना स्टेटमेंट है, एक उनकी अपनी राय है शहबाज शरीफ साहब के बारे में। जहाँ तक हमारी जमात का है या हुकूमत का है, हमने काफ़ी देर तक आपने देखा रेजिस्टेंस की, हमने कहा कि ये कोई और नाम दे दें, लेकिन जब अपोजिशन की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को भी फिर आगे बढ़ाना था, तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से अगर हटी थी तो वो सिर्फ इसलिए हटी थी कि हम चाहते हैं कि अब पार्लियामेंट के जो अमूर हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, और उसमें मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखाई है वो पार्लियामेंट की कह लें बेहतरी के लिए दिखाई गई है। अब शेख रशीद साहब उस फैसले के समझ लें हक में हैं या उसके खिलाफ हैं, तो ये उनकी अपनी एक आवाज़ है, उनकी पार्टी की आवाज़ है, उसमें ऐसा अब मैं क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक हमारी हुकूमत सर ये टू माइंड्स क्यों हैं? प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई, वजीर आजम नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है यार अब मैंने लगा दिया, बाकी लोग खामोश हो जाएं? देखिए लेकिन रहमान, लेकिन कुछ हकायक जो हैं वो तो आज भी मौजूद हैं। जो हमने पोजीशन ली, हमने भी इसीलिए पोजीशन ली कि शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में भी थे, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं,
اور ان کی روشنی میں اگر بہتر ہوتا کہ اپوزیشن کوئی اور نام دے دیتی. لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کس طرح ایک مچھلی منڈی والا ماحول بنا ہوا تھا. اچھا. اور پھر روز ایک ایسے ماحول کو اب اس کو ختم بھی کرنا تھا, آگے بھی بڑھنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پارلیمنٹ کے معاملات کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اپوزیشن کے بھی دوست بیٹھے ہیں اور پاکستان اور عوام کے وسیع تر مفاد میں آگے جو بھی قانون سازی ہم کرنے جاتے ہیں, میں یہ امید کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے. اچھا, میں میاں جاوید لطیف صاحب, سر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفرنس اس وجہ سے لے کر آ رہے ہیں, مسلم لیگ نون جو رانا صاحب نے ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا, ویسے وہ بھی اس کی تفصیلات میں اگر جائیں تو وہ جو ہے وہ کچھ بڑی عجیب قسم کی اس پہ بھی باتیں ہیں, بٹ وہ کیا ریفرنس اسی وجہ سے آیا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے تو وہ تو الزام موجودہ پرائم منسٹر سے لے کر ان کی کیبنٹ کے 70% لوگوں پر یہی الزامات ہیں. پھر کیا ان کو الگ کر دیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ان کا رولا کیا ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا میرے یہ چھوٹے بھائی جو بات کر رہے ہیں, شیخ رشید خود سے کہہ رہے ہیں, شیخ رشید نے کبھی خود سے بات نہیں کی. اچھا, پہلی بات تو یہ ان کا میں جواب یہ دے لوں کہ شیخ رشید کو یہ علم ہے کہ اس کے باس کو بھی علم ہے, جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں, جس نے اس کو نوکری دی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر شہباز شریف کو بھی اس کے قائد نواز شریف کی طرح سزا نہ دلوائی گئی تو یہ ان سیف ہیں, کیونکہ شہباز شریف نے دیانتداری سے, ایمانداری سے اور 24 گھنٹے ورک کرنے کے بعد ڈیلیور کیا پنجاب میں, اور پنجاب کے لوگ آج جس طرح اس کو یاد کرتے ہیں یا دیگر صوبوں کے لوگ جس طرح اس کو یاد کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستانی قوم کی طرح دنیا کی وہ قوتیں بھی اس پر نظر لگائے ہوئے ہیں یا نظر رکھتی ہیں جو اس کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں یا دیگر شہباز ایکسپریس کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو تحفظ اسی وقت سیاسی ملے گا جب شہباز شریف کو ان کی خواہش کے مطابق سزا یہ دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ادروائز میں آج شرمندہ ہوں اس بات پر بھی کہ یہ شخص جو تھا یہ کسی کے کہنے پر اس وقت بھی مسلم لیگ نون کا یہ موقف نہیں ہوا کرتا تھا جو یہ شیخ رشید مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر بے نظیر بھٹو کے متعلق یہ گفتگو کیا کرتا تھا. اس وقت بھی یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایاز خان صاحب کہ جس طرح یہ عمران خان کے متعلق گفتگو کیا کرتا تھا. وہ عمران کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے, شیخ صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہے. یہ شخص آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کوئی ان گائیڈڈ میزائل ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے خلاف کسی گیٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو شیخ صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں نواز شریف گیٹ نمبر 2 کی پیداوار ہے, شاید اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کی مہربانی. گزارش یہ ہے کہ یہ شخص پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر جب NRO ہو رہا تھا, جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھیں, اس وقت بھی یہ کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا کہ یہ ہمارے فیوچر کے لیے خطرہ ہوگی, اس کو نہ آنے دیا جائے. یہ ہمیشہ کوشچن یہ ہے کہ میں رحمان ایک سیکنڈ جو ریفرنس لے کر آئے, یہ ہمیشہ اپنی طرف اپنے لیے سوچتا ہے, یہ اس کو نہ ان کو پی ٹی آئی سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی غرض نہیں ہے. کوئی غرض کسی سے کوئی شہلا غرض رضا نہیں. صاحبہ آپ ڈپٹی سپیکر بھی رہی ہیں, اب یہ سپیکر کے لیے بھی بڑا امتحان ہے. وہ ریفرنس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, آپ کی کیا رائے اس ریفرنس کے اوپر جو شیخ صاحب کے خلاف رانا صاحب لے کر آئے؟ پہلے میں عثمان ڈار صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے اتحادی نہیں ہیں, آپ کے کیبنٹ کا حصہ ہیں. شیخ صاحب اگر اپنے آپ کو اتحادی ہی ابھی تک تو کیبنٹ میں اختلافات ہوتے ہیں شیلا, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, کیبنٹ کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں اور آپ گورنمنٹ پالیسی لے کے چلتے ہیں کیبنٹ میں, کیونکہ آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں. ایک MNA MPA جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر. میں آپ کے کلپ چلا دیتا ہوں, آپ کے کلپ چلا دوں گا کل ایک پروگرام میں لا کے, جب آپ کی کیبنٹ تھی آپ کے اتحادی بھی بولتے تھے. میں آپ سے بات کرنے کی اجازت چاہ رہی ہوں. پارلیمنٹ میں آپ لوگ جاتے نہیں ہو, سیکھتے ہو نہیں, بات نہیں کرنے دیتے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کیبنٹ میں اگر آپ ہیں تو آپ جو ہے نا, ایک تو پہلی بات یہ کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں یہ ایکسٹینشن ہوتی ہیں اسمبلیز کی,
इसमें जो चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है ये बाकायदा इलेक्शन के साथ आता है, उसको वोट देना होता है सबको। तो आप जो हुकूमत होती है उसके मेंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक तरीक़ाकार होता है। और फिर ये इलेक्शन में भी हुआ है इसका कि ये नॉमिनेट हो गया, उसके बाद सबने वोट दिया, ये रेफरेंस भी वोट दिया और आपकी पार्टी के हेड के हिदायत पे नहीं, इनकी पार्टी के चेयरमैन के हिदायत पे वोट दिया। अब ये असेंबली के मामलात हैं, अगर ये असेंबली के मामलात के इलेक्टेड लोग एक और शख्स को इलेक्ट करें, उसके बाद एक इलेक्टेड शख्स जो है वो असेंबली के मैटर्स को फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट है, उसकी मर्जी है, वो सुप्रीम कोर्ट है। आई थिंक के ये वहां पे मुझे नहीं मालूम कि सुना जाएगा। अच्छा, ना सुना जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि ये जो शेख रशीद हैं या इस टाइप के जो लोग हैं जो हर पार्टी के साथ होते हैं, वो हमेशा जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, और ये उनकी मर्जी से करना है, ये डम जो है ये इसी तरह होता है। मगर यहाँ पर शाला रज़ा साहब, शाह यहाँ पर कौन है? क्योंकि खान साहब ने तो लगाया है असद कैसर, दे आर इन एग्रीमेंट, उन्होंने बाकायदा फैसला किया। मैं अयाज खान साहब, क्या ये खान साहब के कहने पे हो रहा है कि हम यहाँ ये कर देंगे, आप ये वहां पे करें, कहीं ना कहीं तो कोई तुक्का लगना चाहिए। अयाज खान साहब, क्या वजीर आजम को मुदाखलत करनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट का डेडलॉक टूटा, आगे मामला चला। अब पार्लियामेंट बिलाखिर अगर कहीं जा ही रही है, चल ही रही है, कमेटियों के इजलास होने शुरू हो गए हैं, तो फिर अब ये फिर से मामला जो है वो लाया जा रहा है कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए, दोबारा से एक जैसे रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की जा रही। ये क्या हो रहा है? क्या वजीर आजम को मुदाखलत करनी चाहिए कि पार्टी में ऐसे लोगों को खामोश करे? नहीं, वज़ीर आज़म इस तरह की चीज़ों पे मुदाखलत नहीं किया करते, क्योंकि हमने पिछले दौर में भी देखा बहुत से वज़ीर अपनी अपनी बात कर रहे होते थे। और शेख रशीद साहब का मामला ज़रा डिफरेंट है। वो ज़ाहिर है एक चीज़ तो ठीक है, जमहूरियत में पार्लियामेंट सबसे अफजल तरीन है, सबसे ऊपर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बंदा जो नैब की हिरासत में हो ऑलरेडी, जो मुकदमात भुगत रहा है, एक और JIT उस पर बन रही है, क्या उसको खुद नहीं कहना चाहिए था कि जी मैं PAC का चेयरमैन नहीं बनता? कि जिनके आप मुकदमात भुगत रहे हैं, तफ्तीश भुगत रहे हैं, उन्हीं को आप तलब करने की पोजीशन में आ जाएं, अपना प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दें कि जी मैं आ रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती हमारी जमहूरियत। बहरहाल चूँकि अभी कहते हैं कि मजबूत हो रही है, खासी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल अभी सीमेंट डालना इसमें बाकी है। शायद सीमेंट की मकदार कम डाली गई है, रेत ज़्यादा डाल दी गई है, और वक्त के साथ हो जाएगी। अच्छा, होता ये है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है शाला रज़ा जो कह रही हैं कि जब कैबिनेट मेंबर है तो वो इत्तेहादी नहीं रहता। कैबिनेट मेंबर ज़ाहिर है जवाबदेह है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर उससे पूछ सकता है या उससे कह सकता है कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, चूंकि वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी मेरी एक अपनी राय है, अच्छा, मैं इनका इत्तेहादी हूँ और मैं नहीं चाहता, मैं हुकूमत के खिलाफ भी जिहाद कर रहा हूँ, मैं ऑपोजिशन के मैं मियां जावेद साहब, ये मुश्किल तो है। अभी ये नैब ने भी दरख्वास्त दी कि जी तहकीकात कैसे होंगी, वो रहते ही इस्लामाबाद हैं। वो पहले उन्होंने अपना इजलास के लिए आए, फिर दरमियान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास बुला लिए, उस वजह से इस्लामाबाद रहे। अब वो इजलास ख़त्म होंगे तो फिर असम्बली का सेशन है। तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो तो वाकई वो नैब पे ठीक करता है, हम तहकीकात किधर जाके करें? देखिए, गुजारिश ये है कि इससे गिरफ्तार होने से पहले भी शहबाज शरीफ साहब को जब भी तलब किया नैब ने, शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर भी पेश होते रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर दूं कि 60 दिन जो है, 62 दिन बल्कि, वो नैब की कस्टडी में यही शहबाज शरीफ रहे। अच्छा, क्या उस वक्त उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी? दूसरा, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने से पहले मैं अयाज खान साहब की खिदमत में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो आप फरमा रहे हैं कि ये नई जमहूरियत है या जमहूरियत को हम देख रहे हैं, कोई करप्शन के केस में पकड़ा जाए, कोई गिरफ्तार हो तो उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कैसे बना दिया जाए, या उसको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। कैसे उसको खुद बहरहाल ये कहना चाहिए कि जी मुझ पे इल्जामात हैं, तफ्तीश हो रही है, इसलिए मैं नहीं बनता। तो मेरी आप ये बड़ाई है ना, ये हाई मॉरल ग्राउंड है। ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ नून लीग के लिए है या पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए? आप आगाज तो करें ना मियां साहब, आप शुरू करें। हमारे से आगाज हुआ
ہمارے سے آغاز ہوا رحمان اظہر صاحب کے بطور پرائم منسٹر ہم پیش ہوتے رہے، ہمیں سزا ہوئی، انہی اداروں نے ہمارے خلاف لکھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کس کیپیسٹی میں ایاز خان صاحب جو آج کے پرائم منسٹر ہیں وہ نیب کے چیئرمین کو بلاتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کیس بھی نیب میں ہے۔ نمبر ایک، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے بریک لینی ہے۔ ایک سیکنڈ میں رحمان یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں میاں نذیر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو اخلاقیات تباہ کرنے والے یہ خود ہے نون لیگ والے، اداروں کی اخلاقیات تباہ انہوں نے کی، جسٹس قیوم صاحب کی۔ دیکھیں مجھے کر لینے دے میاں صاحب بات اصل تھوڑی سی، دیکھیں جسٹس قیوم صاحب کی ٹیپ، دیکھو میری بات تو سنا میاں صاحب، سن لیں تھوڑا حوصلہ کر کے۔ دیکھیں جسٹس قیوم صاحب کی جو ٹیپ منظر عام پہ آئی تھی، اخلاقیات ان میں ہوتی یا اخلاقی جرت ہوتی تو سیاست ہی چھوڑ جاتے۔ یار سپریم کورٹ سے پوچھو نا جو بری ہوئے ہیں، ٹیلی فون پہ انصاف لے رہا تھا تو ایاز صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ اخلاقیات اگر ان میں ہوتی تو یہ بنتے ہی نا۔ اور میاں صاحب اگر ہمیں شہباز شریف صاحب سے کسی قسم کا بھی خوف ہوتا نا تو کبھی ہم ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرتے، کبھی ان کو ایک ایک گھنٹہ فلور آف دا ہاؤس نہ دیتے آگے اپنا مقدمہ لڑیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان سے، جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں۔ نہیں میرا جواب نہیں، گال تو سن لینا، باری وقفے تو بعد لیتے واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی ڈیبیٹ اپوزیشن کے طرز سیاست کے حوالے سے بھی کہ کیا یہ ملک کی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ڈیمز کی جب بات ہوئی اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے آبی وسائل کو بڑھانے کی، مگر مومن ڈیم والا جو ایشو ہے یہ اب گراؤنڈ بریکنگ ہونے لگی تو ایک اور ایشو آ گیا ٹھیکے کا کہ جو ہے وہ ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے خلاف نیب میں چلی گئی ہے، حکومت سٹینڈ لے رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبہ اسی طرح سے آگے جائے گا۔ شیلا رضا صاحبہ، جو طرز سیاست ہے، جو اس طرح کے منصوبے ہیں اب، اور یہ مومن ڈیم والے پہ جو ساری پولیٹکس ہوئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جنوری کو اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی، ہونی چاہیے آپ کو، کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں جی، پہلی بات تو انہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ مومن ڈیم ایک چھوٹا ڈیم ہے اور ہم چھوٹے ڈیمز کے خلاف نہیں ہیں۔ جس جگہ ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ پہ اس مومن ڈیم تو وہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں اس پہ سب کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی اس پہ کافی جو ہے بڑھ چکی ہے بات، اور اسی لیے جولائی والی بات کے بعد پھر اس کو ایک دفعہ اگست میں اس پہ بات ہوئی، لیکن پھر سپٹمبر میں بہت ہی آرام سے خاموشی سے یہ بات ہو گئی۔ کل پورے اخبار بھرے ہوئے تھے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ احسان مانی جو کہ ان کی خاندانی جائیداد کے جو ہے اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس طرح پی سی بی میں لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح زلفی بخاری بھی جو ہیں وہ بی پی ایس کے تحت ان کو وہ ٹھیک ہے، باقی ایشوز ٹھیک ہے، بٹ یہ ڈیم والے ایشو کے اوپر وہ ٹھیک کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک کی بات نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، منصوبہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو ٹویسٹ نہ کیا جائے۔ اچھا، بات منصوبے کی نہیں ہے، بات منصوبے کی نہیں ہے، بات پیپرا کے رولز کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کس طرح ڈیسکون جو ہے وہ اس کے ان کو وہ جیسے ہی انہوں نے اس منصوبے کی طرف آیا وہ انہوں نے فوراً بیٹے کو آگے کر دیا۔ اس سے پہلے وہ عمران خان فاؤنڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے بھی وہ بورڈ میں ہیں، فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں شوکت خانم کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر کس طرح سے وہ سنگل بٹ کے ذریعے آئے، سنگل پارٹی ایک بڈ ہوئی اس میں وہ آ گئے، باقی لوگوں کو ٹیکنیکل اور یہ کہہ کے یہ مطلب اب یہ ساری ڈیٹیل سب کو معلوم ہے۔ پھر جس کمپنی کے ساتھ، ایک تو ظاہر چینی کمپنی ہے گزومبا، وہ کمپنی جو ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ نیپال نے بھی اس کو اپنے ہاں جو اس نے معاہدے کیے تھے اس سے ہٹا دیا تھا، اور بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی آگے نہیں ہونا چاہیے، It should not go as planned. ایک تو یہ کہ وہ کمپنی، ایک تو یہ کمپنی جو ہے یہ ویل ریپیوٹیڈ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، چین سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب ہم جو ہے اعتراض کیا کرتے تھے میاں نواز شریف پہ کہ انہوں نے ایل این جی ٹرکی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ وہاں کی ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ کیا، پھر یہ پیپرا کے رولز کو بالکل فالو نہیں کر رہا۔ تو اس کو جو ہے نا بلیک میلنگ کے طور پہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ڈیم نہیں بننا چاہتے، سچے پاکستانی تو بس یہی لوگ ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں۔ یہ آگے باتیں جو ہے کیا وجہ ہے حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ اس منصوبے پہ، یہ جو کوشچن شہلا صاحبہ نے اٹھائے ویری ویلڈ کوشچنز کچھ،
کیا وجہ ہے حکومت کی پوزیشن کیوں واضح نہیں ہے اس ایشو کے اوپر؟ کاش شیلا رضا صاحبہ ٹاک شو میں ایک چٹ چیٹ کی بجائے کوئی کرپشن کے ثبوت رحمان لے کے آئے نا. یہ لوگ کہاں کرپشن ہوئی ہے اس دلیلیں دیا کرتے. دیکھیں یہ پروجیکٹ دیکھیں بات تو سن لینا. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کی بات بھی ہو رہی تھی, وہ مراد علی شاہ صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر اخلاقی گراؤنڈ پہ سب نے ہٹنا ہے تو پھر مراد علی شاہ صاحب ہٹ جائیں, جس طرح کے سنگین الزامات جی آئی ٹی میں ان کے نکلے ہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں. تو اس لیے اخلاقیات کو تو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھتے ہیں. اب اصل بات پہ آتے ہیں رحمان. یہ لوگ اصل میں ڈیم کے منصوبے کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن والے. ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ڈیم کے منصوبے کو لے کے آگے بڑھنے لگی ہے. یہ ڈیسکان کی جو سبمیشن ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہو چکی ہے اس کی بلڈنگ کی. یہ کہنا کہ شاید ہماری گورنمنٹ میں آ کے کوئی ایسا مکمکا ہوا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہیں کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو یہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. لیکن صرف ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک ایسا پرسیپشن کریٹ کرنا کہ شاید رزاق داؤد صاحب ایک دیکھیں ایک عالمی سطح کی ریناؤنڈ شہرت یا افتہ یہ کمپنی ہے ڈیسکان, اور چائنیز کمپنی جس پہ یہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں انہوں نے ایک زبردست. سر وہ کمپنی کی اہلیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے, شبہ ہے رزاق داؤد صاحب کی ایسوسیشن پر. سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ رزاق داؤد کی ایسوسیشن کا ہے, کمپنی کا ایشو نہیں, منصوبے کا ایشو نہیں. میاں جاوید لطیف صاحب یہ کیا نان ایشوز ہیں جن پر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے؟ یار یہ رحمان نان ایشو نہیں ہے, ایشو ہے. کس طرح دیکھیں حکومت سر کہہ رہی ہے نا نان ایشو ہے, تو اسی ڈیم رکوانا چاہتے ہو سر. آپ تو ان کی تب بھی غلطیاں نکال رہے ہیں کہ وہ میٹنگ میں لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں تو جو ہے وہ آپ ٹویٹس کر دیتے ہیں کہ ٹانگ سر پر رکھ لیں, مجھے کیا اس پہ اعتراض ہے, یہ دونوں ٹانگیں اٹھا لیں. میں جو رحمان بات کہنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کو اس کیس میں پکڑا گیا کہ آپ نے ایک نیب زدہ کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا, اس کا منسوخ کر کے آپ نے ایک اچھی پرفارم کرنے والی ایک اچھی ریپوٹیشن والی کمپنی کو ٹھیکہ کیوں دیا. اب آ جائیں موصوف جو فرماتے ہیں کہ یہ والا ڈیسکون کی جو یہ دیکھیں 309 ارب روپے کا ٹھیکہ ہے بھائی. آپ پیپرا رول کو دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بھی بٹ دینے والا ہو, چھوٹے ٹھیکوں میں اور چیز ہے, ایک بڑے حجم والا ٹھیکہ جو ہے ایک بڑا کام جو ہے. مجھے بتائیں اس منصوبے کو آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس منصوبے کو رکاوٹ کون ہے؟ لیکن اگر آپ رکاوٹ سر اپوزیشن ہے, وہ گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہونی چاہیے. رحمان میری عرض سن لیں, گزارش اتنی ہے کہ میں یہ نہیں بات کہنا چاہتا تھا مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ایل پی جی کا جہاز آیا اور واپس کیوں ہوا, اس سے نقصان جو ہے قوم کو کتنا ہوا, اور 100 ارب سے زیادہ ایک وزیر کے ذریعے کس نے کمایا. میں یہ بھی عرض کروں گا پھر یہ بھی اس حکومت کی بات کر رہے ہیں, اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اور آج ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ کے جو ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں, عذاب میں مبتلا ہیں, مگر آئے ہوئے جہاز کو کس نے واپس کیا اور مہنگے داموں کس نے بیچا. دوسرا ایک سیکنڈ یہ بھی مجھے ایاز خان صاحب سے پوچھنا ہے کیونکہ میرے بھائی ہیں سوال آپ ہی کر رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دیں کہ بھائی صاحب راتوں رات ڈالر کی قیمت آسمان کو کیوں چھو گئی اور اس سے قوم کو کتنے کا چونا لگا. اور ایشو پہ رہے محمد والے ایشو پہ رہے, میں محمد والے ایشو پہ رہے, کس کے کہنے پر کمایا. محمد ڈیم والا جو ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ گراؤنڈ بریکنگ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ جو کنٹروورسی ایک مرتبہ پھر سے چلی ہے؟ طے کر لیا گورنمنٹ نے کہ ہم نے کرنی ہے, اور جب تک کوئی عدالت نہیں روکتی یا وہ نیب کے پاس گئے ہیں تب تک تو اس کو نہیں روکا جا سکتا, یہ تو ہوگی. لیکن جب بات آتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, بیسیکلی یہ جو گراؤنڈ سیٹ کی ہوئی ہے, یہ لیول سیٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے خود, کیونکہ پی ٹی آئی ان چیزوں پہ سب سے زیادہ تنقید کر کے اقتدار میں آئی تھی کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو نواز دیتے ہیں. تو پھر جب زلفی بخاری عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں تو تنقید بنتی ہے. ڈیسکون ظاہر ہے, ڈیسکون کو اگر ملا ہے ٹھیکہ تو اس پہ انگلیاں تو اٹھیں گی. ہاں یہ اگر اس کی تحقیقات میں وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے
پیپرا رولز کی کوئی خلاف ورزی نہیں آتی. ویری بٹ میئر ایسوسیشن خان صاحب آپ کو لگتا ہے وہ ایشو نہیں ہے؟ رزاق داؤد کی ڈیسکون کے ساتھ ملا ہو، ٹھیک ملا ہو ٹھیکہ، کمپنی کی کمپیٹنسی بھی ہے، کیا صرف اس چیز پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں بنتا کہ رزاق داؤد صاحب کی ایسوسیشن ہے، خان صاحب کے ساتھ وہ میٹنگز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، بالکل یہی تو ایشو ہے. کیوں نہیں بنتا کانفلکٹ انٹرسٹ؟ تو سب سے پہلے ہے. اب احسان مانی صاحب اگر وہ جو بھی ان پہ الزام لگائیں، میں حیران ہوں جو اس دفعہ پی ایس ایل کے وہ رائٹس دے رہے ہیں اس کے کوریج کے، وہ 500 ٹائم زیادہ ہیں جو سیٹھی صاحب نے دیے تھے. ایک طرف یہ بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ 500 ٹائمز کم کیسے دیے گئے، یہ بھی پوچھنا چاہیے سیٹھی صاحب سے کہ بھائی آپ نے اتنے کم میں دے دیا اور صرف ایک سال میں اتنے زیادہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات پی ٹی اے کیا کرتی تھی نا، جب اس سے نیچے آئے گی تو ظاہر ہے مجھے صرف مگر ہر چیز جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سیاسی ہوتی جا رہی ہے، ایک بڑی پولیٹیکل ڈویژن نظر آ رہی ہے. اور 18ویں ترمیم والا معاملہ بھی ایسا ہے. میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کریں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو طرز سیاست ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اپوزیشن کے طرز سیاست پہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، شیلا رضا صاحبہ چاہے وہ اب میں چاہتا ہوں ذرا یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو جائے، کیسز کرپشن کے. جے آئی ٹی جو ہے وہ سبسڈیز کا معاملہ دیکھتی ہے، قرضوں کا معاملہ دیکھتی ہے، بٹ اس کے جواب میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق اور سندھ اور 18ویں ترمیم پہ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. میں یہ صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا موقف جو ہے، آج تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نیر بخاری سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا یہ جو موقف ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ جو پرسنل انڈیویجول ایشوز بھی ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیڈریشن، وفاق، صوبے کے جھگڑے اور سیاسی انتقام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا، میں پھر یہی کہوں گی کہ عمران نیازی صاحب کا بیان کہ 18ویں ترمیم وفاق پر بوجھ ہے، اس کو اگر آپ نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ سے زیادہ انہوں نے کہا، یا ان کے ہمنوا جو ہیں یعنی کیبنٹ جو ہے جو کہ اتحادی بھی نہیں ہے، فیصل واوڈا کے بار بار 18ویں ترمیم پہ بات کرنا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، تو یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی آئی میں جس طرح سے صوبوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح سے گیس اور سندھ کی بند کی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، جس طرح سے بجلی سندھ کے دیہی علاقوں کی اور اب تو ادھر کی بھی بند ہوئی ہوئی ہے، اور جس طرح سے این ایف سی پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہماری اے ڈی پی کو بھی کٹ لگایا گیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو بہت سارے معاملات ڈسکشن میں آ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس طرح سے کرنا کہ صوبائی حکومت میں اپوزیشن پارٹی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ وفاق ان کی فنڈنگ کرے اپوزیشن کی. اچھا، ان کو جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہی کے تھرو کام کروانا ہوتا ہے. یہ غلطی سے بھی سیکھتے نہیں ہیں. گرین لائن بس منصوبے کا اجڑا ہوا حال انہیں معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب دونوں کو اگر دیکھیں کہ جو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر جو ہماری اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ کہ وہ کیسے کمپلیٹ ہوئے، پنجاب میں کس ڈیٹ میں کمپلیٹ ہوئے، لیکن گرین لائن انتہائی چھوٹا منصوبہ ہے لیکن سندھ میں رول گیا، وہ سندھ کے عوام رول گئے ان علاقوں کے. مگر ان کی جو آوازیں ہیں شیلا رضا صاحبہ، یہ حقوق کے لیے میری گزارش سن لے کہ سندھ کے حقوق کی آوازیں پیپلز پارٹی کی قیادت اٹھاتی ہے، بڑا اچھا ہے، اٹھانی چاہیے. آپ ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے، تیسری دفعہ مینڈیٹ ملا ہے، مگر یہ صرف انہی دنوں میں ہم سنتے ہیں جب کوئی کیسز زرداری صاحب کے یا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سامنے آتے ہیں، ادروائز سکون ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. میں پہلے اپنی بات پہلے والی مکمل کر لوں. کراچی میں تو انہوں نے یعنی کہ سندھ کے اندر میئر کو اربوں روپے دے دیے. اگر یہی ان کا ایک طریقہ ہے، پنجاب میں کیوں نہیں دیے گئے ابھی تک؟ پنجاب کو بھی دیں. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کرنی ہے، جتنی بھی دفعہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے، چاہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہو، ان کے زمانے میں تو خیر ہوتی بھی نہیں تھی،
اور ہم نے سندھ کے مسئلے کو ہمیشہ پیش کیا ہے. اوگرا میں ارسا میں سندھ کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے واٹر کی اور ان کی. تو یہ ہم نے ساری باتیں رکھی ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ جب بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ صوبوں کو ان کا حصہ نہیں ملتا. اور اچھا میں میاں جاوید لطیف صاحب وہ اربوں روپے کا ہے. مطلب آپ بجٹ جب, بس میں آخری بات کر لوں, دیکھیے بجٹ جب بنایا جاتا ہے تو وفاق کی طرف سے ایک رقم بتائی جاتی ہے کہ اتنا صوبے کا حصہ ہے. صوبے اس کو دیکھ کے ایک تخمینہ اپنا یا بجٹ بناتے ہیں. اس کے بعد ہر کوارٹر میں آپ کٹ لگا کے دیتے ہیں, ہر کوارٹر میں آپ کٹ لگاتے دیتے ہیں. اربوں روپے کا مقروض ہے جو ہم ہر CCI میں اٹھاتے ہیں. میں میاں جاوید لطیف صاحب, کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ظاہری بات ہے, آپ نے پچھلی حکومت چلائی ہے, آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے نہیں چلائی مگر آپ حکومت میں تھے. کیا یہ واقعی یہ ایشوز جو 18ویں ترمیم کے جو اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی وفاق کا چلنا مشکل ہے, عجلت میں ہوا یہ سارا کام, کیا آپ کو بھی یہ مسئلہ تھا جو ابھی موجودہ حکومت دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے رحمان کہ جس فورم پہ کوئی آئین کوئی ترمیم منظور ہوتی ہے اس میں اس آئین پر اس ترمیم پر بات کی جا سکتی ہے, مگر جو 73 کا آئین ہے یا 18ویں ترمیم ہے یہ متفقہ طور پر منظور کیے گئے اسی اسمبلی سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو طے شدہ ایشوز ہیں ان کو آپ متنازع بنا کے اس قوم کی, اس آئین کی, اس پارلیمنٹ کی خدمت کریں گے یا مزید الجھاؤ پیدا کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ 18ویں ترمیم کا آج ایشو نہیں ہے. اچھا, آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح 73 کے آئین کو مختلف ادوار میں اس کی شکل جو ہے وہ بدلی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسمبلی کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بیٹھ کر کوئی متفقہ ترمیم لے کر نہ آئیں یا اس سے مگر پارلیمانی جائزہ لیا جا سکتا ہے, مگر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کراچی میں یا کوئٹہ میں کوئی کسی اور جگہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے میں نہیں مانتا میں. لیکن میں یہ رحمان اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس سے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے دوبارہ کوئی ترمیم لانے سے خطرہ کیا ہے وفاق کو, جو وفاق کی بات کی جاتی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاصل بزنجو ہوں یا اچکزئی ہوں, ولی خان ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یہ 73 کے آئین میں رہتے ہوئے جدوجہد کرنے پر بلیو کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بندوق پکڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں, مگر ہمیں اپنے آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. میں سر ایک مختصر سا وقفے کے بعد ڈار صاحب اور ایاز خان صاحب کی بھی اس 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور جو سیاست ہو رہی اس پر رائے معلوم کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے, میں ویری کوئکلی پینل کی رائے چاہوں گا. ڈار صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ ایک سیٹل معاملہ ہے, کیا آپ لوگوں کو اس کو چھیڑی کوئی ضرورت ہے؟ اگرچہ حکومت کی اگر پراپر کوئی انٹینشن ابھی تک کوئی ایسا ہمیں موو نظر نہیں آیا, مگر یہ آوازیں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں کہ جی کہ اس کا ریویو ہونا چاہیے, اس کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیں رحمان, اپوزیشن والے کرپشن کیسز سے نظریں ہٹانے کے لیے یہ 18ویں ترمیم کی جو ہے نا خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو یہ جب انہوں نے ترمیم ایک کمیٹی کی شکل میں پارلیمنٹ کے بند کمرے میں بنائی, چلیں بنا لی کر لی, پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کی بحث نہیں ہوئی. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں, مغرب میں دیکھیں, ایک چھوٹا سا بھی جب انہوں نے قانون چینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں 6 ماہ 1 سال کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. یہاں تو وہ بھی نہیں ہوا. چلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں کم از کم ان کی 8 سالوں کی کارکردگی کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم نے آخرکار صوبوں کی عوام کو کیا فائدہ پہنچایا ہے. میرا ماننا ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبائی حکومت کو فنڈز کی شکل میں تو ضرور فائدہ پہنچا ہے, لیکن وہ صوبے کی عوام کو نہیں پہنچا. آپ ایک پروگرام رکھ لیں کل ہی بے شک,
یہ دونوں مہمان آ جائیں اور یہ اپنا 8-8 سال کا حساب لے ہیں. یہ دونوں جماعتیں پچھلے 8-10 سال سے صوبوں میں رہی ہیں. انہوں نے تعلیم پہ کتنا انویسٹ کیا ہے, انہوں نے صحت پہ کتنا کیا ہے. میرا ماننا ہے سندھ میں غربت اوپر گئی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں جو نیچے آنی چاہیے تھی. میں دیکھیں میں یوتھ کے امور کو دیکھ رہا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی, آج بھی صرف 10 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے سندھ کے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے حکومت نے. اگر عمران خان وزیر اعظم یا مرکز کوئی وہاں سندھ کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کرنا چاہتا ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ جو اربوں روپے کے فنڈز ان کو دیے جائیں گے جو آلریڈی 10 کروڑ پیسے آگے نہیں لگ رہے, مگر خان صاحب یہ کنفیوژن اخراجات ڈال کے رائٹ اعجاز خان صاحب یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ صوبوں کی کیپیسٹی ابھی تک تو ہو جانی چاہیے تھی اگر 8 سال 9 سال گزر چکے ہیں, بٹ سم آف دا ایشوز جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ یہ مسائل تو ہیں کہ پیسے مل جاتے ہیں بٹ آگے لگتے ہیں یا نہیں لگتے. اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں ایسی ہوئی جیسے آج کل سپریم کورٹ میں اسپتالوں کے حوالے سے کیس ہے کہ بہت سے محکمے صوبوں کو دے دیے گئے لیکن پریکٹیکلی اس طرح نہیں ہوا. ٹورزم والا معاملہ بھی ہے, ٹورزم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ آپ جب اس کو کھنگالنا شروع کریں گے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا کہ وہ پریکٹیکلی مرکز کے پاس ہی رہے, صوبے بیچارے کر ہی کچھ نہیں سکتے اس پہ. اور باقی جب بھی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ 18ویں ترمیم میں اگر کوئی ترمیم ہونی ہے اس کی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو پارلیمنٹ کو ہی اس کو کرنا ہے. پارلیمنٹ میں جب بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کے پاس اکثریت ہوگی, 2/3 اکثریت ہوگی تو پھر شیلا صاحبہ یہ قوانین میں بہتری کی گنجائش ہے. مطلب ہم نے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سٹانس دیکھا ہے کہ ایسی کوئی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے تو ایک بڑا سٹرونگ ریاکشن آتا ہے کہ جیسے کوئی پوری کی پوری تمام کے تمام سیٹ اپ کو جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جس کو ریوزٹ نہ کیا جائے, نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے. 295C کو بھی ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. ہر چیز میں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. یہ میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے ہی بنائے نا قوانین جو پارلیمنٹیرینز ہیں, اور ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن کچھ چیلنجز آتے ہیں تو امینڈ بھی ہوتے ہیں. بہت سارے قوانین امینڈ بھی کیے گئے ہیں, لیکن اصل جو بات ہے وہ امینڈمنٹ کی نہیں ہے. ان کی باتوں سے جو چھلک رہی ہے نا بات وہ ہے, اور صاف کہا گیا ہے کہ رول بیک. اب میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ 27 پارٹیاں تھیں اور اس کے ایک منٹ بیچ میں پلیز, میں بالکل نہیں بولتی آپ کی بات میں. 9 مہینے وہ بیٹھی ہیں, اس میں جس کو اپنا جو ہے ڈسینٹنگ نوٹ تھا وہ بھی ہے. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.